अस्सलामु अलैकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। जी मोमिन, तो आप देख रहे हैं बाब इमाम टीवी। और आज हमारे साथ हमारे मेहमान सईद फैज़ अब्बास नकवी साहब हैं। जैसा कि आप इनको पहले भी जानते हैं, हमारे साथ पहले ये प्रोग्राम कर चुके हैं। आज बहुत ही अहम और बहुत ही खूबसूरत जो है मौजू है, और मौजू है इल्म और मोजज़ा। और हम सबसे पहले डॉक्टर साहब की खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम असबार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने एक बार फिर मुझे मौका दिया जज़ाकल्लाह सलामत रहे। कि आपके साथ डिस्कशन की जाए इन टॉपिक्स पे। जज़ाकल्लाह सलामत रहे। डॉक्टर साहब, आज जो है एक बहुत ही अहम पहलू जो आप जिस मौजू को आप लेके आए हैं, मैं ये चाहता हूँ कि क्योंकि ये तमाम दुनिया जो है, तमाम ज़मीन पर जितने इंसान आबाद हैं, चाहे वो किसी ही भी नबी के दौर की उम्मतें हैं, वो इस आगे चल के आ रही हैं। और हर नबी अपने दौर में मोजज़ा रखता था। और वो मोजज़े तकरीबन हर चाहे वो मुसलमान हों, चाहे वो ईसाई हों, चाहे वो यहूदी हों, यानी कि हर मज़हब के अंदर मोजज़े का कंसेप्ट था और आज भी है। लेकिन ये क्या वजह है कि जब से साइंस जो है लोगों के सामने आई है, मोजज़ा जो है वो नज़र नहीं आ रहा। और दूसरी जो सबसे अहम चीज़ है वो ये जानना चाहूँगा कि मोजज़े की तारीफ़ क्या है। तो इस पर ज़रा रोशनी डालें प्लीज़, ताकि मोमिन के लिए आसानी हो जी, जाए। जज़ाकल्लाह असबार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस जी सवाल का। और बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर हम गौर करें तो हर मजहब में, खाली मुसलमान नहीं, खाली आसमानी मजाहिब की अगर हम बात ना भी करें, इसके अलावा भी जो इल्हामी मजाहिब हैं, जैसे हिंदुइज्म हो गया जी जी और ये चाइनीज पूरी आप डायनेस्टी उठा के देख लें, जी वहाँ भी हमें मौजज़ात ही मौजज़ात नज़र आते हैं और अक्सर किताबों में इनका जिक्र आया है। जी चाहे आसमानी किताबों की बात करें तो तौरात में, ज़बूर में, इंजील में, और यकीनन कुरान भी मौजज़ात ही मौजज़ात हमें दिखाता है। अंबिया की बात हो या वो औलिया की बात हो या औसिया की बात हो जी या कहीं भी कोई भी अल्लाह का नुमाइंदा हो, तो वो मौजज़ा हमें दिखाता हुआ नज़र आता है। और जब से साइंस आई है, बिल्कुल बात सही है, अब हमें उस तरह मौजज़े नज़र नहीं आ रहे हैं। जी सवाल आपका बिल्कुल सही। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि मौजज़ा किसको कहते हैं। जी बिस्मिल्लाह। मौजज़े को अगर आप देखिए तो मौजज़े की आसान तारीफ ये है, जो हमारी अक्लों में ना समाए उसको मौजज़ा कहते हैं। जी बेशक। वो बात जो हमें समझ नहीं आए, एकदम हो जाए, जिसका हम तसव्वुर ही ना कर सकें, और वो अगर बात हो जाए तो उसको मौजज़ा कहते हैं। जी अगर हम उठा के देखें तारीख को, और इस्लामी तारीख को उठा के देखें, अंबिया को उठा के देखें, तो सबसे बड़ा पहला मौजज़ा हमें हज़रत नूह के ज़माने में मिलता है कि उस ज़माने में ये मुमकिन नहीं था कि इतनी बड़ी कश्ती बनाई जाए कि उसमें तमाम इंसान जो जो सेलेक्टेड हैं, जी तमाम जानवर, तमाम जो हैं जानवरों के जोड़े, परिंदों के जोड़े, जो जो जिंदा शय है वो एक ही कश्ती में आ जाए। ये मुमकिन नहीं था इतनी बड़ी कश्ती का बनना, जी मगर हजरत नूह ने उसको बनाया। तो वो कौम नूह के लिए मौजज़े से कम नहीं था। मतलब कहते थे ये मुमकिन ही नहीं है कि इतनी बड़ी कश्ती बन जाए और इतना बड़ा तूफान आ जाए और उसमें इतनी बड़ी कश्ती ये जो है चले, ये मुमकिन नहीं है। फिर जी हजरत नूह के बाद अगर हम बात करें बड़े मौजज़े की, तो हजरत इब्राहिम का मौजज़ा है कि जब उनको नमरूद आग में डालता है तो हजरत इब्राहिम उस आग को गुलजार बना देते हैं। ये भी मुमकिन नहीं था, जी इसको भी मौजज़ा कहा गया। जी हजरत इब्राहिम के बाद हजरत मूसा के किस्से मशहूर है, मौजज़ात मौजूद है, चाहे उसका उनके असा का सांप में तब्दील होना, चाहे दरियाए नील में रास्ता बनना, ये तमाम चीज़ें उनकी कौम के लिए नामुमकिन थी। उनके जहन इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते थे कि ये भी हो सकता है। जी और ये सब कुछ अंबिया ने करके बताया। हजरत मूसा के बाद हजरत सुलेमान की बात करी जाए तो उनका तख्त हवा में उड़ना, और फिर तख्त बिल्कीस का
ایک جگہ دوسری جگہ آصف بن برقیہ کا لے کر آنا یہ بھی ناممکن عمل تھا، اس کو بھی معجزہ کہا گیا۔ اور پھر حضرت عیسیٰ کی بات کری جائے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، اندھوں کو شفا عطا کرتے تھے، ایسے بیماروں کو جن کی بیماری لا علاج تھی ان کو شفا عطا کرتے تھے، یہ بھی معجزہ ہوا کیونکہ یہ ممکن نہیں تھا اس زمانے میں۔ اور پھر ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا بھی معجزہ کہ چاند کو 2 ٹکڑوں میں شق کرنا ناممکن تھا۔ مولا علی کا معجزہ سورج کو پلٹانا ناممکن عمل تھا جو انہوں نے کر کے دکھایا، اور اس کے بعد بھی ہمیں کئی معجزات نظر آتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا جو اس عوام کے لیے، اس وقت کی قوم کے لیے ناممکن عمل کو اگر کر کے دکھا دیا جائے تو اس کو معجزہ کہا جاتا تھا۔ اور آج بھی معجزے کی یہی تعریف ہے، جو ممکن نہ ہو، جو ہمارا ذہن ایکسپٹ کرے نہ اور وہ کام ہو جائے تو اس کو ہم معجزہ کہتے ہیں۔ جی، ما فوق الفطرت کی بات ہے۔ جی جی، یہ تو آسان تعریف معجزے کی ہے جو میرے خیال میں سب کو بڑی آسانی سے سمجھ آ سکتی ہے، اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آج کل معجزے کیوں نہیں ہو رہے، اور دوسری چیز کہ معجزہ اصل میں معجزہ ہے یا کچھ اور ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو انبیاء جتنے بھی آئے ہیں، اللہ کے نمائندے جتنے بھی آئے ہیں، کیا وہ تمام نمائندے اللہ کے، تمام انبیاء، تمام رسول، تمام اوصیاء، تمام ولی کیا برابر ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جی، انبیاء میں، رسولوں میں فوقیت ہے علم کی بنیاد پہ۔ بے شک، کوئی نبی چھوٹا نبی ہے، کوئی نبی بڑا نبی ہے، کوئی نبی رسول ہے، کوئی اول العزم رسول ہے، اور کوئی سب سے بڑا رسول ہے۔ جی، تو یہ جو درجات رسولوں میں، انبیاء میں، اولیاء میں، وصیوں میں جو درجات دیے گئے ہیں، یہ معجزات کی بنیاد پہ ان کو درجات نہیں دیے گئے، بلکہ علم کی بنیاد پہ ان میں یہ درجات کی ڈسٹریبیوشن، درجہ بندی ہوئی ہے۔ بے شک، ایسے ہی ہے۔ بے شک۔ تو درجہ بیسیکلی اللہ نے علم کی بنیاد پہ ایک ایک نبی کو عطا کیا ہے۔ بے شک۔ اور کشف الاسرار کتاب میں سرسوی صاحب لکھتے ہیں کہ نبی بننے کے لیے کم سے کم علم کے 40 درجے اللہ عطا کرتا ہے۔ رسول بننے کے لیے 46 درجات کا علم ہونا چاہیے۔ اول العزم رسول بننے کے لیے 60 درجے کا علم ہونا چاہیے، اور سب سے زیادہ 70 درجے کا علم ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا۔ تو یہ ڈسٹریبیوشن انہوں نے ایک رف بتائی ہے اپنی کتاب میں کشف الاسرار کے اندر۔ تو کہنے کا مقصد وہی ہے کہ ڈسٹریبیوشن انبیاء کی جو درجات ان کو دیے گئے وہ صرف اور صرف علم کی بنیاد پہ دیے گئے۔ جی، معجزے کی بنیاد پہ کسی کا درجہ اوپر نیچے نہیں ہوا۔ جی، تو اصل تو پتہ یہ چلا کہ اصل چیز علم ہے۔ بے شک، بے شک۔ معجزہ تو اس کا اظہار ہے۔ جی، معجزہ اس کا اظہار ہے۔ اب دیکھا جائے تو پتہ یہ چلا کہ نبی بیسیکلی معجزہ عوام کے لیے ہوتا تھا۔ جی، نبی اپنے علم کا اظہار کرتے تھے۔ بے شک، جو جیسا جیسا ان کو علم دیا جاتا تھا، اس علم کا اظہار، اس علم کا، اس انفارمیشن کا، اس نالج کو پریکٹیکل امپلیمنٹ کر کے دکھاتے تھے، جو عام عوام کے لیے معجزہ ہوتا تھا، مگر اس نبی کے لیے وہ معجزہ نہیں ہوتا تھا۔ بے شک، یہ میری بات کو ذرا غور کیجئے گا کہ اس نبی کے لیے وہ معجزہ نہیں ہوتا تھا، بے شک، عام عوام کے لیے وہ معجزہ ہوتا تھا۔ جی، اب آج جو ہم ہیں مولا علی کے ماننے والے، نہج البلاغہ میں مولا علی کا بہت ہی ایک خوبصورت قول موجود ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ لوگ جو ہیں، جو عوام جو ہے، جو ناس ہے، وہ 3 قسم کی ہوتی ہے۔ جی، ایک ہوتے ہیں علماء ربانی، جی، دوسرے ہوتے ہیں متعلم برائے نجات، جی، اور تیسرے ہوتے ہیں عام عوام جو ہر ایرے غیری بات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ بے شک، اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعہ ہو
تو کم سے کم طالب علم ہو. بے شک بے شک. تو ہمیں جو ہے ہم عام لوگ نہیں ہیں, ہم مولا کے ماننے والے ہیں, تو ہمیں ان چیزوں کو علم کی اینک لگا کر دیکھنا چاہیے, عام نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے. بے شک تو بے شک. جتنے انبیاء تھی, میں اس کو اس طرح سمجھتا ہوں کہ جتنے انبیاء تھے وہ اپنے علم کا جب اظہار کرتے تھے تو عام لوگ جن کے پاس یقیناً علم نہیں تھا, ان کے لیے وہ عمل جو وہ اپنے علم کا اظہار کر رہے ہیں, وہ عمل ان کے ذہنوں اور فکروں سے اتنا بلند تھا کہ وہ اس کو معجزے کا نام دیتے تھے. جی. وہ اس کو معجزہ کا نام دیتے تھے. جیسے کہ حضرت نوح نے جب اپنی کشتی بنائی تو لوگ کہتے تھے یہ ممکن نہیں ہے, جی. مگر انہوں نے وہ ناممکن عمل ممکن کر کے دکھایا. حکم اللہ کا تھا, علم اللہ کا تھا, اور اللہ کا علم ظاہر ہوتا ہے مظہر اللہ سے. بے شک. تو مظہر اللہ کے جب وہ در پہ گئے تو وہاں سے انہوں نے علم لیا اور اس علم کو صرف پریکٹیکل میں کنورٹ کر کے دکھایا, تو اتنی بڑی ایک کشتی بنا دی جس کے اندر تمام مخلوق ایک ہی کشتی میں سما گئی. جی. پھر حضرت ابراہیم کی بات کریں تو وہاں بھی بالکل ایسے ہی ہوا کہ علم کا استعمال کیا حضرت ابراہیم نے, جو یقیناً اللہ کی طرف سے مظہر اللہ کے در سے حضرت ابراہیم کو ملا تھا. وہاں بھی انہوں نے یہی کام کیا کہ اس علم کا استعمال کرتے ہوئے اس آگ کو, جلتی ہوئی لکڑی کو پھولوں میں تبدیل کر دیا. اور موسیٰ نے بھی بالکل ایسا ہی کیا کہ اپنے عصا کو, جو ایک لکڑی کا عصا تھا, ایک لکڑی کا ڈنڈا تھا, ایک درخت کی لکڑی تھی, اس لکڑی کو سانپ, زندہ سانپ میں تبدیل کر دیا. یہاں بھی علم کا استعمال ہے. جی. ہاں, بات یہ ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں, لوگوں کے عام لوگوں کی فکروں میں یہ بات سما نہیں رہی تھی, ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی, اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ عمل ناممکن ہے. جی. اس لیے اس کو وہ معجزہ کہتے تھے. جی. یہی بالکل کام حضرت موسیٰ کے بعد حضرت سلیمان نے بھی کیا, اور حضرت سلیمان کے ساتھ حضرت عیسیٰ نے, اور تمام انبیاء اور تمام رسولوں نے اسی طرح اپنے علم کا اظہار کیا ہے. بے شک. تو یہ بیسیکلی میں نے کوشش کری کہ تمام انبیاء جتنے مشہور ہیں, تمام انبیاء کا میں نے چھوٹا چھوٹا سا آپ کے سامنے ذکر پیش کیا اور ان کے معجزات کو پیش کیا, اور میں نے کہا کہ تمام کے تمام جو ہیں یہ علم کا پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہے اور کچھ بھی نہیں. جی. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آج سائنس آ گئی ہے, تو سائنس کے آتے کے ساتھ ہی یہ علم غائب کہاں ہو گئے, اور یہ جو معجزات تھے یہ کہاں چلے گئے؟ جی. ایسا بالکل نہیں ہے. آج بھی معجزات ہوتے ہیں, اور سب سے بڑے معجزہ اس وقت میں آن لائن آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں, آپ کسی دوسرے ملک میں بیٹھے ہیں, میں کسی دوسرے ملک میں بیٹھا ہوں, ہمارے اور آپ کے درمیان ڈسٹینس اتنا زیادہ ہے کہ کم سے کم 7-8 گھنٹے کا سفر ہے ایک ملک سے دوسرے ملک کا, مگر ہم اس وقت لائیو بیٹھ کر بات کر رہے ہیں. آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, آپ میری آواز سن رہے ہیں, میں آپ کی آواز سن رہا ہوں. یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ آج سے اگر 50 سال پرانا کوئی شخص زندہ ہو جائے اور وہ آ کے دیکھے تو کہے گا یہ تو ناممکن عمل ہے جو آپ کر رہے ہیں. بے شک. تو آج بھی معجزات ہو رہے ہیں. فرق یہ ہوا کہ پہلے معجزے کو سمجھا جاتا تھا کہ وہ اللہ کا کوئی چنا ہوا نمائندہ ہوگا, اور شاید اس کی اتنی بڑی داڑھی ہوگی اور وہی یہ کام کر کے دکھا سکتا ہے. ایسا نہیں ہے, آج بھی یہ عمل ہو رہا ہے اور اللہ کا نمائندہ ہی کر رہا ہے یہ عمل. بے شک بے شک. نمائندہ اللہ کا آج وہی عمل کر رہا ہے. ہاں, مگر فرق یہ ہوا کہ آج وہ اللہ کا نمائندہ مولانا کی شکل میں نہیں, ایک سائنسداں کی شکل میں سامنے آ رہا ہے. جی بے شک. وہ سائنٹسٹ کی شکل میں سامنے آ رہا ہے. اور یقیناً جب معرفت کے دروازے کھلتے ہیں تبھی ایجادات کی ابتدا ہوتی ہے. بے شک. کوئی بھی سائنسداں کوئی چیز خلق
تخلیق کر ہی نہیں سکتا، کوئی شے کو وہ ایجاد کر ہی نہیں سکتا جب تک اس کو معرفت نہ ملے اللہ کی طرف سے، آل محمد کے در سے جب تک اس کو معرفت نہیں عطا ہوتی وہ کوئی بھی شے وجود میں نہیں لا سکتا، کوئی بھی نئی ایجاد نہیں کر سکتا۔ بے شک اصل یہ سیدھا سیدھا ٹاپک ہے، سیدھا سیدھا معاملہ ہے۔ ہم نے اس کو اصل میں، ہم جب بھی معجزے کی بات کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کے اندر قید ہے یا مذہب کے اندر قید ہے۔ بالکل ایسا نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ ہر مذہب کے اندر آج بھی ایجادات کا سلسلہ جاری ہے۔ سب سے بڑی ایجاد ہمارے پاس موبائل ہے۔ آج کل آرٹیفیشل اے آئی کا بڑا زور ہے اور چیٹ جی بی ٹی اور اس طرح کی کئی چیزیں آ چکی ہیں، اور آنے والے وقت میں جو ایجادات ہونے والی ہیں آج ہم اس شے کو تصور میں نہیں لا سکتے جو ایجاد آج سے 5 سال میں ہونے والی ہیں۔ میرا تعلق سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے ہے تو میں دیکھ سکتا ہوں، میں پریڈکٹ کر سکتا ہوں کہ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے، اور اگر میں کسی کو وہ بتاؤں تو کہے گا نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ممکن ہے ہی نہیں۔ تو اس کے لیے وہ معجزہ ہے اگر میں اس کو آج اس کے بارے میں بتاؤں، مگر 5 سال بعد وہ چیزیں وہ خود استعمال کر رہا ہوگا۔ جیسے اس وقت ہم یہ آن لائن بات کر رہے ہیں، آج سے ہم 15 سال پہلے چلے جائیں تو کیا یہ ممکن تھا؟ ممکن نہیں تھا۔ آج سے ہم 20 سال پہلے چلے جائیں، 25 سال پہلے چلے جائیں تو بالکل بھی ممکن نہیں تھا۔ بالکل صحیح کہا۔ اور لوگ، اگر آپ کسی کو کہتے کہ ایسا ہوگا کہ 2 لوگ جو ہے 3 لوگ جو ہے ایک ساتھ بیٹھیں گے، الگ الگ ملکوں میں ہوں گے، الگ الگ شہروں میں ہوں گے، الگ الگ ٹائم زون میں ہوں گے، اور وہ ایک ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کریں گے، ایک دوسرے کی شکل بھی دیکھ رہے ہوں گے، تو کہیں گے نہیں ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ مگر جو اس وقت ناممکن تھا آج ممکن ہو رہا ہے، تو کیا یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ تو پتہ یہ چلا آج بھی معجزات ہو رہے ہیں، مگر ہم نے ان معجزات کو معجزے کا نام نہیں دیا، اس کو ہم نے کہا سائنس کی نئی نئی ایجادات۔ یہ ہے معجزہ بیسکلی، یہ ہے معجزہ۔ اب آپ کو کوئی سوال ہے تو بولیے، بالکل، تو میں آگے اس کے اوپر دیکھیں۔ یہ تو یقیناً جب ہم نے پہلی بار بھی بات کی تھی تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ علم کوئی بھی برا نہیں ہوتا، علم کا استعمال جو ہے اس پر ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ اس کو استعمال کیسے کیا جا رہا ہے۔ بالکل ایسے، اور علم جو ہے انسان کے بس کی بات ہی نہیں، علم خدا کی ذاتی چیز ہے، اور اس علم کو وہ منتقل کرتا ہے، اور وہ منتقل کرنے کا ذریعہ اس نے انبیاء، رسولوں کے ذریعے، اولیاء کے ذریعے، اماموں کے ذریعے اس اپنے علم کو اس نے انسانوں تک پہنچانے کی کوشش کی۔ بس معجزہ علم کے اظہار کا نام ہے۔ میں آسان لفظوں میں جو سمجھا ہوں، معجزہ علم کے جو ہے وہ بس اس کی ایک مثال یہ ہے کہ وہ اظہار ہے علم کا جو معجزہ ہے۔ اب جس دور میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی آسان آپ نے مثال دی، اور یہ بہت آسان تھی سمجھنے کے لیے، کہ جیسا جیسا دور تھا، جیسے جیسے دور کے لوگ تھے، جیسا جیسا ان کا علم اور عقل تھا، ویسا ویسا ہی اس سے بلند علم ان کے سامنے ظاہر ہوتا رہا، اور وہ اس علم کو نہیں جانتے تھے، اس لیے ان کی اس علم کی فضیلت ان پر ثابت ہو گئی، وہ دلیل بن گئی کہ یہ ہم جیسا نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو آج کے دور میں بھی جزاک اللہ، تو آج کے دور میں بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ جدید جو دور ہے نا، ہر نبی معصوم فرماتے ہیں کہ جس دور میں بھی جو نبی آیا، اگر دیکھو تو تمام انبیاء کے معجزات ایک جیسے نہیں ہیں، اور وہ معجزات کیوں ایک جیسے نہیں ہیں؟ کیونکہ ان کا علم ایک جیسا نہیں ہے، کسی کا علم زیادہ ہے، کسی کا علم تھوڑا ہے۔ تو معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ جو نبی بھی جس دور میں آیا، اس دور کے اندر جو چیز زیادہ رائج ہوتی تھی وہ اس ہی کا توڑ لے کے آتے تھے، تو وہ اس دور کا معجزہ بن جاتا تھا، کیونکہ اس لیول کا، اس معیار کا اس وقت کسی اور کے پاس علم نہیں ہوتا تھا، وہ اپنے علم کو آگے ظاہر کر دیتے تھے۔ آج جس دور کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بہت، یعنی کہ قدیم انبیاء کے دور کو اگر آپ میچ کریں تو یہ اس سے بہت زیادہ ایڈوانس ہے، بہت زیادہ۔ اب اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے انبیاء، سابقہ انبیاء کے دور کے ساتھ، یہ اس سے بہت ایڈوانس ہے۔ یعنی کہ یہ اس دور میں سب سے بڑا معجزہ، وہ معجزے، مولا معاف کرے اگر میں غلط نہیں، تو وہ چھوٹے نظر آتے ہیں آج کے دور سائنس کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو
وہ کمالات چھوٹے نظر آ رہے ہیں. تو بالکل صحیح بات ہے. آج کا علم یعنی کہ علم ہر دن ہر لمحہ عروج پر جا رہا ہے. اور یہ خدا کا عدل ہے کہ جب تک انسانوں کی عقل اس معیار پر نہیں پہنچ جاتی جہاں اس نے اپنے حقیقی علم کو ظاہر کرنا ہے تو اس علم کو کبھی بھی ظاہر نہیں کرے گا. بالکل ٹھیک. اور ہم اس ہی انتظار میں ہیں کہ ابھی یہ سائنس کا علم ہو, چاہے وہ حجت خدا کی طرف سے ہو یا اس کے علاوہ ہو, تو یہ انسانوں کی عقلوں کو تیار کیا جا رہا ہے اس حقیقی علم کو برداشت کرنے کے لیے, اس کو قبول کرنے کے لیے, جو اللہ کی آخری حجت امام قائم آل محمد علیہ السلام اس علم کو جب ظاہر کرے تو انسانوں کو اس کو قبول کرنے میں آسانی ہو جائے, اس سے فائدہ حاصل کرے. تو آخری بات میں یہی کروں گا کہ ہم جس انتظار میں ہیں, ہم کہتے ہیں کہ امام وقت امام قائم آل محمد علیہ السلام, یہ سائنس جتنی بھی ترقی کر رہی ہے نا, علم امام کے سامنے یہ کچھ بھی نہیں. انسان وہ ایک عام سا ایک مقولہ ہے, ایک عام سی مثال ہے کہ انسان جب خود کچھ نہیں کرتا نا, اس کو کوئی چیز دے دو تو اس کو قدر نہیں ہوتی. اس چیز کی قدر دلوانے کے لیے اس سے وہ کام کرواؤ تو اس کو بڑی قدر آتی ہے. تو امام علیہ السلام انسانوں کو موقع دے رہے ہیں کہ یہ خود کچھ کریں. اگر میں نے اس علم کو بغیر ان کے کچھ کیے ظاہر کر دی تو ان کو قدر نہیں ہوگی, ان کو ویلیو کا پتہ نہیں چلے گا. تو اب انسان یعنی کہ اپنا تن من لگا کے, اپنا مال دولت ہر کچھ لگا کے ٹیکنالوجی کے پیچھے, سائنس کے پیچھے لگا ہوا ہے. تو امام خود جان بوجھ کے یہ عمل کروا رہے ہیں تاکہ جب امام اپنا علم پیش کریں تو ان کو پتہ چلے کہ یہ اس کی کتنی ویلیو ہے. بالکل صحیح ہے بات آپ کی, بالکل صحیح ہے. تھوڑی سی میں بات سے اختلاف کیا مطلب بات کو تھوڑا دوسرے ویو میں دیکھ سکتا ہوں. جی بسم اللہ بولیں. کہ جو امام, ہم دیکھیں جتنے ہمارے نبی تھے اور جتنے امام ہیں, یہ بھی کچھ سوائے علم کے اور کیا ہے. جی بے شک, یہ خدا کے مظہر ہیں تو یہ اللہ کا جو علم ہے اس کو ظاہر کر رہے ہیں. بے شک بے شک. تو بات یہی ہے کہ جب ہمارے آخری امام آئیں گے تو وہ بھی علم کو ظاہر کریں گے. بے شک بے شک. اور جتنے آج کل جتنے یہ سائنس دان ہیں اور جو سائنس کے پیچھے ہیں, یہ بیسیکلی علم کے دیوانے ہیں نا. بے شک بے شک. تو جب امام آئیں گے اور وہ اس سے بڑھ کے سائنسی جو علم ہے, جو ٹیکنالوجیز ہیں اور جو علم کو ظاہر کریں گے, یہ جتنے سائنٹسٹ ہیں یہ سب امام کے پیچھے ہوں گے. ایسا ہی ہے, بے شک. یہ تو علم کی تلاش میں ہے نا. دیکھیں جو سائنس ہے وہ ہر روز کیا کر رہی ہے, علم کو ڈھونڈ رہی ہے. جی جی جی, علم کو تلاش کر رہی ہے. ہر جگہ کھود کے کوشش کرتی ہے کہ کہیں سے کوئی علم کا دریا نکل آئے, کہیں سے علم کا کوئی چشمہ نکل آئے, کہیں سے کوئی علم کا چشمہ پھوٹ پڑے. کوشش میں جاری ہیں. اور جب ان کو علم کا سمندر نظر آئے گا تو تمام اس سمندر کے پیچھے کیوں نہیں جائیں گے. بے شک بے شک. تو سیدھی سی بات ہے, بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ تمام جو لوگ ہیں یہ ڈھونڈ رہے ہیں. اور امام کے بیسکلی جب امام آئیں گے تو یہ تمام کے تمام لوگ خود بخود ان کے پیچھے جائیں گے. اور یہ یقیناً ان کی تیاری ہے. جو آج ہمارے پاس علم موجود ہے یہ کہیں نہ کہیں اسی علم, جو علم کل ہے, جو پورا مکمل علم ہے, یہ اسی کے تو کہیں قطرے ان لوگوں کو مل رہے ہیں کہ یہ اپنی طرف سے تو علم وجود میں نہیں آ سکتا. ابھی آپ نے خود کہا کہ علم جو ہے اللہ کی طرف سے آتا ہے, یعنی کہ علم مخلوق ہے. جی جی, اللہ کی مخلوق ہے نا علم. تو مخلوق ہے تو کہیں نہ کہیں تو ہم انسانوں پہ یہ جو علم آج کل جو ایجادات ہو رہی ہیں یہ کہیں نہ کہیں تو عطا ہوا ہے نا اللہ کی طرف سے, تبھی تو وجود میں آ رہی ہیں نئی نئی ایجادات. جی جی, نئی جو تخلیق ہو رہی ہیں یہ یقیناً اسی اللہ کی طرف سے, اسی ہدایت, اسی ہادی کی طرف سے ہم تک پہنچ رہی ہیں. بات یہی ہے. تو علم کا اظہار اصل چیز ہے اور علم کا استعمال اصل چیز ہے کہ اس کو کس طرح استعمال کیا جا رہا ہے. تو جب آخری ہمارے امام آئیں گے تو یقیناً اس وقت بھی یہی ہوگا کہ وہ علم کل لے کر آئیں گے. اور ایک ایک چیز جو کامل علم لے کر آئیں گے. جب کامل علم لے کر آئیں گے تو جو آج ناقص علم والے ہیں,
جو علم کی تلاش میں ہے کہ کہیں ہمارا جو علم ہے اور بڑھ جائے اور بڑھ جائے اور بڑھ جائے، جب ان کے سامنے علم کل کامل علم آئے گا تو یقیناً سب ان کے پیچھے جائیں گے اور سب ان کے ہاتھ پہ بیعت سب سے پہلے، میرے حساب سے، میرے خیال میں تو سب سے پہلے یہ سائنسداں جو ہے سب سے پہلے تو بیعت یہی کریں گے ان کی. بے شک بے امام شک سمجھ کے نہیں تو کیا؟ اصل میں امام کس کو کہتے ہیں؟ بے جو شک آگے سے لیڈ کرے، بے جو شک سب سے آگے ہو. جی جی علم میں آگے ہیں وہ، یقیناً علم میں آگے ہیں. بے تو شک جتنے سائنٹسٹ ہیں یہ تو جا کے ان کے آگے بیعت کریں گے کہ آپ علم میں سب سے آگے، ہم آپ کے آگے بیعت کرتے ہیں، ہم آپ کو اپنا امام، ہم آپ کو اپنا سربراہ مانتے ہیں. یہ کیوں نہیں مانیں؟ بالکل ہم بالکل اس مانے کو ذرا دوسرے ویو میں دیکھتے ہیں. ہمیشہ جب بات ہوتی ہے اس ٹاپک پہ تو نارملی لوگ یہی کہتے ہیں کہ سائنس الگ ہے، اسلام الگ ہے. نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. نہیں ایسا نہیں ہے بالکل ایسا نہیں ہے بے اسلام شک ہی سائنس ہے اور سائنس ہی حقیقت میں اسلام ہے. جی جی ایسا ہی ہے تو بات سیدھی سی ہے، اتنا اس میں مشکل کام ہے نہیں کہ مگر یہ ہے کہ جب ہم اس کو دو الگ الگ شے سمجھتے ہیں کہ اسلام ایک الگ چیز ہے اور سائنس ایک الگ چیز ہے، تو جب دو مختلف سمجھتے ہیں چیزیں تو آٹومیٹکلی ہم اس کو ملانے کی کوشش ہی نہیں کرتے. جی جی صحیح کہہ جبکہ رہے اگر ہم دیکھیں تو ہر معجزہ، آج دیکھیں یہ چیز سمجھنا آسان ہے، آج اس طرح کے معجزات کو سائنس سے پروف کرنا اتنا مشکل رہا نہیں. جی جی بالکل پہلے مشکل تھا، آج مشکل نہیں ہے. جی تخت بلقیس کا حضرت سلیمان کے وسیع آصف بن برقیہ کا جی ایک ملک سے دوسرے ملک لے کر آنا، ملک سبا سے لے کر حضرت سلیمان کے دربار میں لے کر آنا پلک جھپکنے سے پہلے یہ کیسے ہو گیا؟ جی یہ کیا ہوا؟ بے شک علم ہے آئنسٹائن نے آج سے 150-200 سال پہلے ایک تھیوری پیش کری تھی، تھیوری آف ریلیٹیوٹی، E=mc². وہ جی کہتا تھا اگر کوئی بھی شخص اسپیڈ آف لائٹ سے زیادہ، ڈبل آف اسپیڈ آف لائٹ سے ٹریول کرے تو اس کے لیے ڈسٹینس نہیں رہتا. بے شک یہ تھیوری اس نے پیش کری جی آج جی سے ایسے 150 سال 200 سال پہلے. جی بالکل ایسا ہی اس وقت آج سے 3000 3,500 سال پہلے قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ آج سے 3,500 سال پہلے حضرت سلیمان کے وسیع نے یہ جو آئنسٹائن نے تھیوری پیش کری ہے اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کری تھی. جی 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 بالکل قرآن بتا رہا ہے. بتائیے بالکل سائنس آج اس کو کہتی ہے، اس نے سائنس نے صرف تھیوری پیش کری ہے، اگر ابھی تک اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی ہے. جی مگر قرآن کہتا ہے کہ نہیں، یہ امپلیمنٹ، یہ علم جو تم آج صرف تھیوری دے رہے ہو اس کو ہم نے ایکسپیریمنٹ کر کے دکھا دیا ہے آج سے 3,500 سال پہلے. بے شک بتائیے یہ کیا ہے؟ بالکل علم کا سچ اظہار ہے. بے شک یعنی کہ قرآن بتانا چاہ رہا ہے کہ کامل علم ہمارے پاس ہے، جی بے شک بے کامل شک علم ہے تو ہمارے پاس ہے. اب اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ جس کے پاس قرآن ہے اس کے پاس سائنس نہیں ہے، جی اور جس کے پاس سائنس ہے اس کے پاس قرآن قرآن نہیں ہے. نہیں ہے اس کے پاس قرآن نہیں ہے. جی تو بات یہ سائنسدان کوشش کر رہے ہیں نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے کی، یعنی کہ وہ ایک ایک قدم بڑھا رہے ہیں علم کی طرف. جی میں الفاظوں کو تبدیل کر کے بولوں تو وہ ایک ایک قدم بڑھا رہے ہیں قرآن کی طرف. بے شک بے شک ایک ایک قرآن کی آیت کو، ایک ایک قرآن کے قصے کو، ایک ایک قرآن کی جو سورہ ہے اس کو وہ ثابت کر رہے ہیں سائنس کے تھرو. جی جی بے شک مگر ہماری یہ شاید بدقسمتی ہے کہ ہمارے جو جن کے ہاتھوں میں آج کل قرآن ہے وہ سائنس سے اتنا دور ہیں کہ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ علم جو ہے یہ کافروں کا علم ہے، جی یہ مسلمانوں کا علم نہیں ہے، اس سے ہمارا تعلق نہیں ہے. تو جب یہ سوچ آئے گی تو پھر کیا ہوگا پتہ نہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس کے ہاتھ میں قرآن ہے اسی کو سائنس وہیں سے ابتدا ہونی چاہیے تھی. اور اگر آپ دیکھیں تو امام جعفر صادق اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، انہوں نے اپنے دور میں جو ایک مدرسہ بنایا تھا، جو ایک علم کا انہوں نے اسکول کھولا تھا، ایک یونیورسٹی قائم کری تھی، اس کے اندر خالی فقہ نہیں پڑھائی جاتی تھی، بے شک ایسا ہی وہاں کیمسٹری بھی پڑھائی جاتی تھی، وہاں جی بایولوجی بھی پڑھائی جاتی بے تھی، شک وہاں فزکس بھی پڑھائی جاتی تھی، وہاں میتھمیٹکس بھی پڑھائی جاتی تھی، وہاں بے شک اسپیس ٹیکنالوجی بھی پڑھائی جاتی تھی. وہاں کون سا علم ہے جو نہیں پڑھایا جاتا تھا؟ بے شک ہر علم تھا بے شک ہر علم پڑھایا جاتا. تو یعنی کہ اور وہ پڑھانا بھی انہی کو چاہیے کیونکہ
وہ وارث ہیں اس شخص کے جو سلونی کا دعویٰ کرتا تھا. بے شک بے شک. تو سلونی کا دعویٰ کرنے والے ہی یہ بات کر سکتے ہیں, وہیں سے تمام علم نکل سکتے ہیں. جو آج سائنسدان یہ جو غیر مسلموں نے اس پہ قبضہ کر لیا ہے, بیسیکلی یہ میراث تو ہم مسلمانوں کی تھی. بدقسمتی ہماری ہے کہ جو ہماری میراث تھی اس کو بیچ دیا, اس کو دوسروں کے حوالے کر دیا. تو امام جو یہ تمام علم بتا رہے ہیں, کبھی کیمسٹری کو ڈیفائن کر رہے ہیں, کبھی فزکس ڈیفائن کر رہے ہیں, کہیں بایولوجی ڈیفائن کر رہے ہیں, کہیں میتھمیٹکس کو ڈیٹیل میں اس کی بتا رہے ہیں, تو یہ کہاں سے بتا رہے ہیں؟ بیسیکلی وہی علم ہے جو علم کل ہے, وہیں سے بتا رہے تھے. بے شک ایسے. تو ہر علم کا یہی حال ہے, ہر معجزے کا یہی حال ہے. ہم اپنے ٹاپک میں ہی رہیں, معجزے کی بات کریں. تو میں نے اپنی تھوڑی سی کوشش کری تھی کہ ان معجزات کو سائنس کی نظر سے دیکھوں جی. اور سائنس اس کو کس طرح پیش کرتی ہے. ایک معجزے کو اگر آپ لیں تو اتنی ڈیپ سائنس ہے, اتنی ڈیپ کیمسٹری ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے. جی. میں حیران ہو گیا جب میں نے اس کی ڈیپ میں تھوڑی سی ڈگنگ کری, تھوڑی سی چیزوں کو کریدنے کی کوشش کری, تو مجھے ایسی چیزیں نظر آئیں کہ میری عقل حیران تھی کہ اتنے ہزار سال پہلے کیا علم کا مرتبہ ہوگا, کیا علم ان ہستیوں کے پاس ہوگا جنہوں نے کس ڈیپ کیمسٹری کے اندر گھس کے یہ معجزات کو سر انجام دیا. اللہ اکبر. مطلب حیرانی اس کی انتہا کی حیرانی کی باتیں مجھے اس میں میرے سامنے وہ باب کھلے. تو ابھی ٹائم ہمارے پاس کتنا ہے؟ جی اب ہمارے پاس ٹائم تو تقریباً پورا ہو چکا ہے, لیکن آپ اپنی پوری بات کر لیں. ہاں, نہیں میرے خیال میں اس کو ہم کسی دوسرے سیشن میں ڈسکس کریں گے ڈیٹیل کے اندر کہ حضرت موسیٰ نے اپنے عصا کو سانپ میں کیسے تبدیل کیا. آج سائنس اس کو کیسے دیکھتی ہے. واہ واہ, کیا کہنے. اور میں آپ کو سائنس سے سکتا ہوں کہ اصل میں بیسیکلی ہوا کیا. یہ کیسے لکڑی کا ٹکڑا ایک چلتے پھرتے سانپ میں کیسے تبدیل ہوا. یقیناً علم ہے, مگر وہ علم کیا ہے آج ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں نا. آج ہم اگر کیمسٹری کھولیں, اگر ہم بایولوجی کھولیں, تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوا. وہ ہوا کیا, یہ آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ نیکسٹ نشست میں اس کو پیش کروں گا کہ کس طرح حضرت موسیٰ نے اپنے عصا کو سانپ میں تبدیل کیا. کس طرح حضرت ابراہیم نے جو جلتی ہوئی آگ تھی اس کو پھولوں میں, اس کو گل میں, اس کو گلزار میں کیسے تبدیل کیا. اس کے پیچھے سائنس کیا تھی. سائنس اور بیسیکلی انہوں نے سائنس کا ہی استعمال کیا ہے. میں اپنے الفاظ کا ضامن ہوں. حضرت موسیٰ نے بھی جس کو ہم کہتے ہیں نا علم کا استعمال کیا, وہ علم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو استعمال کیا. کیسے میں آپ کو ثابت کروں گا, میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح یہ تبدیل کیسے کیا. واہ جی واہ. یعنی کہ نیکسٹ پروگرام جو ہے نا, حضرت موسیٰ کیسے تبدیل کر رہے ہیں, نیکسٹ پروگرام ہم مکمل اسی پر رکھیں گے. آپ نے اسی پر بات کرنی ہے. ابھی تو یقیناً آپ نے بیان کر دیا ہے اور عوام کو چاہیے کہ اب اس پر متوجہ ہو جائے. لہٰذا نیکسٹ جو ہماری نشست ہوگی انشاءاللہ آپ نے ان چیزوں کو عام الفاظ میں, سادہ الفاظ میں مومنین کے سامنے پیش کرنا ہے کہ انبیاء نے یہ کیا کیسے. لکڑی سے لکڑی کا سانپ کیسے بنا, آگ گلزار کیسے بنی, اور آج کی سائنس نے اس کو کیسے پروف کرتی ہے. تو کیسے سائنس کی حضرت عیسیٰ کیسے مردوں کو زندہ کرتے تھے, وہ کیا شے تھی, وہ کیا شے تھی, کون سی ٹیکنالوجی, کون سی سائنس استعمال کرتے تھے. میں کوشش کروں گا کہ جس حد تک آسان الفاظ ہیں استعمال کروں, کیونکہ میں ڈیپ کیمسٹری میں جاؤں گا, میں ڈیپ بایولوجی میں جاؤں گا, اور اس کے اندر سے ٹرائی کروں گا کنیکٹ کرنے کی اور آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی. اور جو جنہوں نے کیمسٹری پڑھی ہوئی ہے تھوڑی بہت اسکول میں, جس نے تھوڑی بہت بایولوجی پڑھی ہوئی ہے, اس کو یقیناً سمجھ آئے گا کہ یہ ہوا تو کیا ہوا. انشاءاللہ. ابھی ہمارے پروگرام کا ٹائم پورا ہو چکا ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے, اور میں آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا بڑا قیمتی وقت دیا, اور مزید بھی آپ نے جس موضوع کو شروع کیا بہت خوبصورت اور بہت ہی جتنی تعریف کی جائے
اتنی تھوڑی ہے، اور یہ واقعتاً وہ علمی باتیں ہیں جو مومنین تک پہنچنا ہر حال میں ضروری ہے۔ تو مومنین سے بھی میں یہ درخواست کروں گا کہ آپ باقی مومنین کو بھی ساتھ لیں، اور ہم یہ نہیں کہتے کہ ہماری ویڈیوز کو دیکھیں، اس معلومات کو، اس علم کو مومنین تک منتقل کریں، وہ جس طرح بھی آپ منتقل کر سکتے ہیں۔ تو آپ سے درخواست ہے، اب تب کے لیے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام جو ہے بہت جلد ہم آپ کے سامنے وہ پیش کریں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم، یا علی علیہ السلام مدد۔ السلام علیکم مولا علی۔